बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ में हूँ आपका मेज़बान नसीर अनवर। नाज़रीन इकराम, 2026 का जो साल है वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का साल है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में ला दिया गया है और इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात के हवाले से और इसके साथ साथ जो साबिक़ सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनकी वफ़ात के बाद जो सदारती इंतखाबात का मरहला है उस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सदर हैं सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद के सुहेल मुग़ल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। साल 2026 को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का साल करार दिया जा रहा है और जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो कुछ हलकों में आज़ाद कश्मीर के जो सियासी हलके हैं या अवामी हलके हैं उनमें ये अवाम भी पाया जाता है कि शायद कि साल 2026 में इंतखाबात ना हो और यही वजह है कि जो एक सियासी जोड़ तोड़ है या फिर जो सियासी गहमा गहमी है उस तरह नज़र नहीं आती जिस तरह एक माजी में हम देखते थे कि एक साल कबल ही जो इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला है वो शुरू हो जाता था। क्या देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया नसीर अनवर साहब। ऐसा है कि ये आपकी बात ठीक है, गुज़िश्ता कुछ माह कबल आज़ाद कश्मीर के सियासी और अवामी हलकों में ये अवाम पाया जा रहा था कि ये जो आइनी ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इस पर तैनाती अमल में नहीं लाई जा रही। आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी जमातों की जानब से मतलबात सामने आ रहे थे, अवामी हलकों में इस हवाले से तशरीह अब बढ़ती जा रही थी। ताहम नसीर अनवर साहब, अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो अमल में लाई जा चुकी है और जो पूरा फ़ाल है वो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल अच्छी शोहरत के हामिल वो जस्टिस रहे हैं और कबल अज़ीं भी उन्होंने जो है आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात करवाए थे। तो उनकी तैनाती के बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी जो जमातें हैं उन्होंने इस नाम पे जो है वो इत्तफ़ाक़ किया है, इत्मीनान का उन्होंने इज़हार किया है। तो यूँ आप एक बात कह सकते हैं नसीर अनवर साहब, ये जो अवाम की जो कैफियत थी आज़ाद कश्मीर के सियासी हलकों में ये मिनिमाइज़ हुई है, कम हुई है। ताहम अब भी कुछ हलकों में इस मामले को तख़ीर के अमल को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। जो इंतखाबी सरगर्मी है उस तरह जोश जज्बे के साथ, उस तरह वलवले के साथ अभी तक शुरू होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह है फिर इसकी? इसकी बुनियादी वजह यह है नसीर अनवर साहब कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो कई दहाइयाँ कबल जो है वो नज़रियाती तौर पे बड़ी खूबसूरत उसका हुस्न हुआ करता था। जब से ये नज़रियाती जो पहलू गुम हुआ है उसके बाद सियासत ने भी जो अपना हुस्न जो है वो खो दिया है। अब एक रेडीमेड किस्म का जो है वो काम चल गया है। हम माजी में देखते रहे हैं जब इंतखाबात आते थे तो एक साल कबल ही जो है सियासी जमातें मुतरक हो जाया करती थी। सियासी कारकुन जो है अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए डोर टू डोर जो है वो कंपेयर का आगाज़ कर दिया करते थे। लेकिन अब की बार कुछ अजीब सूरत हाल पैदा हुई है कि कहते तो रुझान है आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर बेतुकीर होता हुआ नज़र आ रहा है हमें आज़ाद कश्मीर का सियासी सिस्टम। इसमें शायद इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत जो है, जो कौमी क़यादत है, उनका जो तर्ज़ अमल है वो एक बुनियादी में है, एक एलिमेंट है कि सियासी जमातों के जो लोग हैं वो किसी एक जमात पे जो है उनकी कमिटमेंट नहीं रही। एक जमात का बंदा सर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इससे कबल जो है माजी की अगर हम बात करें तो जब गेमा गेमी शुरू होती थी तो जो सियासतदान थे लोगों के घरों में आते जाते थे, एक आम जो दरख्त है उसका सिलसिला शुरू हो जाता था। तो अब की बार आप नहीं समझते कि जो सोशल मीडिया का जो फैक्टर है ये भी जो इंतखाबी मुहिम है उस पर असरअंदाज हुआ है? ऐसा भी है, दोनों पहलू हैं इसके सोशल मीडिया के। देखें, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव पहलू भी है। अभी हम बात कर रहे हैं तो ख़बर जो है एक पल में, अभी हम बात कर रहे हैं तो एक पल लम्हे में जो खबर है वो हद के पार हो जाती है। ये तो इसका मुस्बत पहलू है। दूसरा इसका जो पहलू है कि डिसइंफॉर्मेशन, गलत खबरें जो हैं। दूसरा इसका जो पहलू है, दोनों पहलू आप इस पर कह सकते हैं कि अगर आप जो सियासत के अंदर अगर इसका मुस्बत तर्ज़ अमल, मुस्बत अगर रोल देखें तो इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो अगर आप इसे डिसइंफॉर्मेशन के तौर पे, टूल के तौर पे इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में ये एक नेगेटिव एलिमेंट है। सर बड़ी गहरी नज़र है आज़ाद कश्मीर की सियासत पे और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसकी जो सियासत है उस पर भी आप का बड़ा तजर्बा है, हमेशा आप कवर भी करते रहे हैं।
جو انتخابات آتے رہے ہیں اس پہ آپ کے تجزیے بھی آتے رہے ہیں. تو عموماً یہ ماضی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی حکومت آزاد کشمیر میں بناتا ہے, جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی گلگت بلتستان میں بناتا ہے. تو اب کی بار تو اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ بظاہر تو نون لیگ کی حکومت ہے, لیکن پیپل پارٹی کے جو صدر زرداری ہیں, جو کنگ میکر ہیں, وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اس کی اب کی بار جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنا پائے گی یا پیپل پارٹی اس کو ٹف ٹائم دے گی؟ ایسا ہی ہے, بالکل ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو جماعت اسلام آباد میں ہوتی رہی ہے, اسلام آباد میں جو سیاسی موسم ہوتا رہا ہے اور اسی کے زیر اثر آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت اسی جماعت کی جو ہے وہ بس اقتدار آتی رہی ہے. یار نصیر صاحب انفلوس ہوتا ہے مرکز کا آزاد کشمیر کے معاملات کے اندر, چیف سیکرٹری, آئی جی, باقی بھی بہت سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. تو ماضی کی جو روایات ہیں, جو رسم ہے, وہ تو یہی ہمیں بتاتی ہے. لوگوں کا بھی رخ ہوتا ہے کہ وفاق میں فلاں پارٹی کی دوسرا اگر آپ حکومت ہے. دیکھیں ایک جو لے مین ہے, ایک جو عام سوچنے والا ہے, وہ یہ بات سوچتا ہے کہ وفاق میں شاید اس جماعت کی حکومت ہے, یہاں پہ بھی اسی جماعت کی حکومت بنے گی. تو یہ ایک ووٹرز کی بڑی تعداد جو ہے نا, یہ وہ روپ دھارتی ہے, وہ اپنا مائنڈ اس طرف اپلائی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں اور جو جماعت پاکستان میں وفاق میں بیٹھی ہے اس کی حکومت یہاں پہ بس اقتدار آئی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کنگ میکر زرداری صاحب کی, آپ نے بڑی پیاری بات کی. زرداری صاحب اپنا حساب وصول کرنے کے بغیر نہیں رہتے, یہ تو ان کا ایک مزاج بھی ہے, ان کے وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں. اور پالیٹکس کے اندر ان کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں سے آپ اختلافات کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ناقدین بھی جو ہے وہ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ خوبصورت سیاسی کارڈ کھیلتے ہیں. تو آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر موجودہ سینیریو میں وہ کس طرح گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں یا وہ کیا حاصل کرتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا ہمیں. سہیل صاحب, اب جو آزاد کشمیر کے اندر پچھلے عرصے میں انوار سرکار کی حکومت جب گئی, اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بنی اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو گو کے نوجوان ہیں, انرجیٹک ہیں اور کافی تگ و دو کر رہے ہیں کچھ عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے یہ آمدہ انتخابات میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کس طرح اثر انداز ہوگی؟ کیا پاکستان پیپل پارٹی کے لیے پلس پوائنٹ ہے یا پھر یہ جو ہے وہ ان کی جو پرفارمنس ہے, اگر پھر چونکہ جو بھی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں, تو کیا ان سے یہ جو ہے ان کی لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی سمجھیں؟ بالکل ایسے ہی ہے نصیر انور صاحب. دیکھیں جب آزاد کشمیر میں انوار حکومت تھی اور برہانی کیفیت پیدا ہوئی تو تمام سیاسی جماعتیں اس بات میں متفق ہوئی کہ وزیر اعظم انوار اللہ کو گھر بھیجنا ہے. تو گھر بھیجنے کے بعد یہ جو بھاری بوجھ جو ہے حکومت سنبھالنے کا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھانے کا فیصلہ کیا. گو کہ یہ وہ کڑوا, بڑا تلخ اور سخت گیر فیصلہ تھا اس وقت میں جب بہت کم مدت رہ گئی ہے, چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں, سیاسی کارکنوں کو بھی مطمئن کرنا ہے, اپنی کیبنٹ کو بھی آپ نے مطمئن کرنا ہے. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں وہ آمدہ انتخابات میں اپنے حلقوں میں جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے, ان کی بھی تو قوات تھی. تو فیصل ممتاز راٹھور نے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد جو سپیچز مختلف جگہوں پہ کی, مختلف فورم پہ کی, وہ تو بہت حوصلہ افزا تھیں. لگ رہا تھا ایسا کہ وہ کچھ کر پائیں گے, لیکن چیلنجز اتنے ہیں, وقت اتنا کم ہے, بوجھ اتنا ہے کہ وسائل زیادہ ہیں اور وسائل بھی کم ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ بوجھ کے نیچے اتنا دب گئے ہیں. اپنے تئیں تو وہ بہت کوشش کر رہے ہیں پرفارم کرنے کی, اپنی جماعت کے کو لوگوں کو بھی مطمئن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کارکنوں کو بھی, اپنی کیبنٹ کو بھی, باقی جماعتوں کے لوگوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو بڑا ایلیمنٹ ہے یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا, ان کو سنبھالنے کے لیے بھی انہوں نے بہت سے اقدامات کیے. ابھی دیکھیں ان کے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں ان کی آواز گم ہو کے رہ گئی ہے. بہت عرصہ ہوا میں اس طرح وہ گرم جوشی دکھائی نہیں دیتی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ان معاملات میں. یقیناً سہیل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست بات ہے کہ ایک سیاسی جو گیپ تھا انوار الحق کے دور میں وہ کم کیے ہے فیصل ممتاز راٹھور نے, اور لوگوں کی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک رسائی ممکن ہوئی ہے. جو وزراء کے دفاتر تھے وہ آباد ہو گئے ہیں, رونق لگ گئی ہے. لیکن میرا جو کوشچن تھا آپ سے کہ کیا نہیں سمجھتے آپ یہ حکومت آمدہ الیکشن میں پاکستان جو پیپل پارٹی ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی؟
وہی بات ہے نصیر انور صاحب، ابھی جو تھوڑا بہت عرصہ رہ گیا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی پوری خواہش ہوگی جتنے ان کے پاس دستیاب وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کے پرفارم کیا جائے، ڈیلیور کیا جائے اور اسی بنیاد پہ آئندہ انتخابات میں جایا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کڑا امتحان ہے، ان کے جو آخری ایام ہیں ان کے لیے بہت سخت ہوں گے، دباؤ بڑھے گا ان کی جانب سے، بہت سے اطراف سے، بہت سے کارنر سے وہ دباؤ میں آئیں گے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر اب اس ساری صورتحال سے کس طرح باہر نکلتے ہیں، آئندہ انتخابات میں کیسے ڈومینیٹ کرتے ہیں، کس طرح اپنی جماعت کو کن کامیابیوں کے ساتھ لے کے سہیل صاحب، آپ نے نون لیگ کی بھی بات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی۔ پاکستان تحریک انصاف جو یقیناً ماضی میں یہاں پہ اس نے بھاری اکثریت، بھاری مینڈیٹ حاصل کیا تھا، تو اس کو کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ کہاں سٹینڈ کرے گی آمدہ انتخابات میں؟ دیکھیں نصیر صاحب، وہ بھاری مینڈیٹ اس لیے تھا، وہی بات ہے جو موسم تھا اسلام آباد کا، وہی موسم یہاں پہ آئے، وہی بادل یہاں پہ آئے، اقتدار ملا، لیکن وہاں پہ جب وہ موسم تبدیل ہوا تو آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی وہ موسم جو ہے خراب ہو گیا، تتر بتر ہو گیا، بکھر گئے لوگ، نکھر گئے، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا، تو اب تو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے پارٹی کی یہاں پہ آزاد کشمیر میں، تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کی، کیا معلومات؟ دیکھیں، ایک وہ کارکن ہیں شازی خان کوئی، انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اپنے نام الیکشن کمیشن کو، جی ہاں، کہ میرے نام سے جو ہے یہ رجسٹریشن کی جائے، تاہم چیف الیکشن کمشنر چونکہ قانون اور آئین کے حوالے سے ضابطے کے مطابق تمام چیزوں کو دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے، جس طرح باقی جماعتوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے اس کو بھی وہ اسی پیرائی میں دیکھیں گے۔ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ اس حوالے سے رجسٹریشن کے حوالے سے کیا چیز سامنے آتی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اگر اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے تحریک انصاف کی، تو کوئی کامیابی خاطر خواہ حاصل کر پائے گی آمدہ انتخابات میں؟ نہیں نصیر صاحب، میرے خیال میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سیاسی حلقوں میں اس وقت ڈومینیٹ نہیں کرتی، اس لیے کہ وہاں پہ جو ان کے بانی ہیں وہ اس وقت پابند سل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کی مرکزی قیادت ہے ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اپنے بانی کی رہائی کے لیے، تو آزاد کشمیر میں اس طرح نہ تو تحریک انصاف ہمیں متعلق دکھائی دیتی ہے، نہ منظم دکھائی دیتی ہے، اور نہ ہی انتخابات کے حوالے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وہ کچھ سنجیدہ اور نہ ہی کوئی ذمہ دار اقدامات کر رہی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیلی بات کی آغاز میں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے تیاریوں کا آغاز کیا ہے، ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی کچھ پریس ریلیزز جو ہیں وہ جاری ہوئی ہیں، تو مزید کیا کچھ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی سنا ہے کچھ اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے، تو اس میں کیا چیزیں طے ہوتی ہیں؟ ضابطہ اخلاق ان کی مشاورت سے طے ہوتا ہے یا پھر کوئی اور چیزیں بھی جو ہیں یہ وہاں پہ اجلاس میں ڈسکس ہوتی ہیں؟ لیکن نصیر صاحب، ایک تو بات خوش آئند ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جن کے نام پہ پورا فعال نکلا ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اس پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ ظاہر ہے لسٹیں جو مرتب ہوں گی اس پہ شفافیت کا عمل ہونا بھی ضروری ہے، ضابطہ اخلاق کے حوالے سے ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا بھی ضروری ہے۔ اس پرپز کے لیے میرے خیال میں 28 تاریخ کو چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا ہے، اس میں ضابطہ اخلاق کے حوالے سے بھی بات ہوگی، آئندہ انتخابات کی جو تاریخ ہے اور اس پہ بھی بات ہوگی، اور انتخابی عمل کے حوالے سے جو دیگر امور ہیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ 28 مارچ کو آپ کے مطابق اجلاس طلب کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سینئر تجزیہ کار الیکشن کمیشن کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے جو صاف و شفاف انتخابات کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے؟ دیکھیں نشیر صاحب، یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ بھی شفافیت پہ مبنی ہے، اور انہوں نے جو پہلے الیکشن کروائے تھے اس پہ بھی کسی سیاسی جماعت نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اب کے بار بھی آزاد کشمیر کے سیاسی حلقے، عوامی حلقے، سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین، قومی قیادت ان سے یہی توقع رکھ رہی ہے کہ وہ ان انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ہر وہ اقدامات کرے گی جس کی ضرورت ہوگی۔ تو آزاد کشمیر کے سیاسی اور عوامی حلقے جو ہے ان سے یہ توقع بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ امید بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا سہیل صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ
ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس کا ایک آزاد کشمیر کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوئی ہے. اس کے جو مطالبات تھے ماضی کی اگر ہم بات کریں، ماضی میں اس نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوائے ہیں اور عوام کے حقوق کی بات کی ہے. تو اب کی بار پھر جو ہے وہ اس نے جون 2026 میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. تو کچھ حلقوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ شاید ایکشن کمیٹی جو ہے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے اس طرح کی جو اعلانات ہیں یا پھر جو کالز ہیں وہ دے رہی ہے. تو پس پردہ کیا ہے، اندرون خانہ کیا چل رہا ہے، یہ ذرا ہمارے عوام کو بتائیے، ناظرین کو. دیکھیں ایسا ہے نصیر صاحب کہ یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو انہوں نے ایک عام آدمی کی بات کی ہے، عام آدمی سے جڑے ہوئے مسائل کی بات کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی عوامی قوت موجود تھی. تو میرا خیال میں آزاد کشمیر کے عوام کبھی نہیں چاہیں گے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کوئی الیکشن کو سبوتاز کرنے کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو میرے خیال میں اس معاملے میں آزاد کشمیر کے عوامی حلقوں کی جانب سے میرے خیال میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی، اور نہ ہی عوامی ایکشن کمیٹی میرے خیال میں ان کے ذمہ جو ایکشن کمیٹی کے جو گے. تحفظات ہیں کہ حکومت نے جو ہمیں ایگریمنٹ تھا، جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، جو ہمارے مطالبات تھے وہ پورے کرنے تھے 90 دن کے اندر اندر، وہ پورے نہیں ہوئے. تو 2-3 دن قبل بھی جو سینئر ممبر ہیں ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر صاحب، وہ یہ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھا رہے تھے کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 90% مطالبات حل ہو گئے ہیں، تو وہ کدھر حل ہوئے ہیں وہ دکھائیں ہمیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر غیر جانبدارانہ اس کا تجزیہ کیا جائے تو حکومت نے مسائل حل کر دیے ہیں یا ابھی باقی ہیں؟ دیکھیں اگر مسائل کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں 90% جو مسائل اور معاملات یا مطالبات ہیں وہ تو حل طلب ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جو یعنی ابھی بھی حل طلب ہے، حل نہیں ہوئے جی. پائپ لائن میں کچھ معاملات طور پرائم منسٹر کے حکومت کے موقف کو دیکھا جائے وہ کہہ رہے ہیں چیزیں پائپ لائن میں ہیں. ہم تمام نہیں، انہوں نے تو 3-4 ماہ قبل جو ہے جب اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد پریس کانفرنس کی کہ یہ سارے معاملات ہم نے حل کر دیے ہیں. نہیں، انہوں نے اس کا اسٹیٹس بتایا ہے رشید انور صاحب. یہ معاملہ اسٹیج پہ پہنچ گیا، دوسرے پہ پہنچ گیا، دوسرے پہ جن کو نوکریاں دینی تھی ان کے لیٹر دکھا دیے کہ ان کو ہم نے نوکریاں دے دی ہیں. وہ انہوں نے اس وقت کرنٹ جو اسٹیٹس تھا ہر معاملے کا وہ انہوں نے بتایا ہے. ہم پھنسے ہوئے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ماجرین کی جو نشستیں ہیں اس پہ بہت شدید قسم کا ڈیڈ لاک ہے. اس پہ کوئی لے دے نہیں ہو رہی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں آخر پہ جا کے جو ہے معاملہ مزید کھچاؤ کا، تناؤ کا، کشیدگی کا شکار ہوگا، چونکہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور حکومت میرے حال میں اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اچھا، کچھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے PAC، اس نے بھی ایک ایکشن کمیٹی کے جو ممبر ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، اس حوالے سے کچھ ایک محکمے سے ریکارڈ بھی طلب کیا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معلومات ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا واقعی مینڈیٹ تو ہے، وہ کسی بھی ادارے کا ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد کا جو ہے وہ ریکارڈ طلب کیا ہے. اس میں جو مظفر آباد کے ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے جو شاپس جو ہیں جو رینٹ پہ اثر کر رکھی ہیں ان کے کرائے کا جو معاملہ ہے وہ صاف فہمی کا ہے، وہ سامنے آیا ہے. تاہم شوکت نواز میر صاحب ہیں، ان کا جو کہنا یہ ہے کہ انہیں جب دکانیں متبادل کے طور پہ دی گئی تھی تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس وقت کے ڈپٹی کمشنر، وہ ملکانہ حقوق تھے یا کرائے پہ لیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں ان کو مالکانہ حقوق کا اسٹیٹس دیا جائے گا، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا، عمل درآمد جبکہ جو موقف سامنے آیا ہے ترقیاتی ادارہ مظفر آباد کا، انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا جی یہ ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ کرایہ داران کا ہے اور ان کے ذمہ یہ چیز بقایا ہے. یہ معاملات جو ہے یہ صاف فہمی سے متعلق ہیں، یہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. قومی سطح پہ کچھ فیصلے ہوئے ہیں جن میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پورے پاکستان میں اور دیگر ریجن آزاد کشمیر میں GB میں بھی جو ہے وہ سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو آزاد کشمیر میں پرائیویٹ سکولز ایسوسیشنز ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سکولوں کو کھولا جائے. نہ کھولا گیا تو ہم 31 مارچ سے سکولوں کو کھول دیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں سکولوں کو بند کرنے کی کیا حکمت عملی ہے، اور اگر سکول بند رہتے ہیں تو بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ نہیں ہوتی تو اس میں کیا نقصان ہے، یہ ذرا بتائیے گا. لیکن نصیر صاحب یہ جو مشرق وسطیٰ میں جو کھینچا صورتحال ہے اس کے اثرات یقیناً پاکستان پہ بھی پڑے ہیں.
ایک دم جو ہے آپ دیکھیں پٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، یکسر معاشی حالات بھی جو ہیں ہمارے تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ جو جب اس طرح کی صورتحال درپیش ہوتی ہیں تو حکومتوں کو لارج انٹرسٹ میں بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں فیڈرل حکومت نے جو ہے وہ سکولز بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پٹرول کی بچت کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پٹرول کی کیپیسٹی پاکستان کے پاس موجود رہے تاکہ مشکل حالات میں جو ہے ہم سروائیو کر سکیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا جو پہلو آپ نے بات کی کہ تعلیم کا جو خرچ ہو رہا ہے اس کا مداوع تو واقعی نہیں ہو سکتا، لیکن مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں بہرحال حکومتوں کو۔ تو مشکل وقت میں جو ہے عوام کو، اداروں کو جو ہے وہ ملک کے لیے، بڑے قومی کاز کے لیے جو ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ احتجاج کی بات جو ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ ظاہر ہے پوری دنیا ایک مسئلے کی لپیٹ میں ہے، تو اس پاکستان بھی اس کے بھی اثرات پاکستان پہ مرتب ہوئے ہیں۔ تو پاکستان نے کوئی خوش دلی سے پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا دیں اور نہ ہی اس طرح کی صورتحال انہوں نے اس طرح کے فیصلے لیے ہیں۔ ظاہر ہے یہ انہوں نے فیصلے جو لیے ہیں یہ قومی انٹرسٹ میں لیے ہیں، قومی مفاد میں لیے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے صدر سینٹرل پریس کلب مظفر آباد اور سینئر تجزیہ کار سہیل مغل صاحب، جنہوں نے آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات کے حوالے سے، صدارتی انتخابات جو تاخیر کا شکار ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکشن کمیٹی کے جو تحفظات ہیں ان پہ بھی کھل کے بات کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد